सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। ये हम हर मुस्लिम को जानना ज़रूरी है, देखना भी ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। और यह वीडियो हमने लिया है रियली मकतब यूट्यूब चैनल से। ये बात है मोहम्मद। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का पैगाम मक्का से, हम आपके साथ हिजरत करेंगे। ये बात है इंसानों और जिन्नातों के रहबर की। मेरे दादा ने खुद अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े होते देखे थे। अरे वो देखो चांद की तरफ। ये बात है ये तो हमने सीरतुन नबी की। आज मिनट से पहले सेकंड के बाद हम फौरन स्टेटस लगा देते हैं, आई लव मोहम्मद। लेकिन अफसोस अपने आप से इस सवाल करना भूल जाते हैं कि कौन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने इसहाक, नबी की सीरत लिखना आसान नहीं। ये जो बेड़ा तुमने उठाया है काफी हिम्मत का, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। कितनी बीवियां थी उनकी, क्या नाम थे उनके, वो कौन सी सन में पैदा हुए। खदीजा के इंतकाल के बाद मैंने नबी को मुस्कुराते नहीं देखा। सही कहते हो, पूरा साल होने को आया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरी नबी के लिए मक्का को ही क्यों चुना, और क्या कुरान को बगैर सीरतुन नबी जाने समझा जा सकता है? भाई ताजीम, मुझे कुरान की ये आयत समझ नहीं आ रही। यहाँ बात किस बारे में हो रही है? ये आयत जंगे बद्र के बारे में है, जब अल्लाह ने गैबी मदद भेजी थी। अच्छा, और इसमें दूसरे नबियों का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल, आदम, इदरीस, हूद, सालेह, लूत, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, शुएब, मूसा, हारून, नूह, सबका जिक्र है इसमें। अगर आप ये सब नहीं जानते तो अपने आप से सवाल कीजिए कि शैतान का ऐसा कौन सा वसवसा है कि जिंदगी के इतने साल गुजारने के बाद भी उसने आपको अपने नबी से, जिसकी मोहब्बत का आप दावा करते हैं, महरूम रखा हुआ है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे लब्बे और सीने के दरमियान वफात पाई। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सीरतुन नबी की एक सीरीज, जिसमें हम बहुत आसान और मज़ेदार तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानेंगे। तो चलिए ये सफ़र मैं और आप मिलकर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज़ के सफ़र का पहला कदम है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान और मज़ेदार तरीके से हम और आप सीरतुन नबी पढ़ सकें, क्योंकि हम सब लोग ज़िंदगी के आखिरी सांस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह और उसके रसूल को जानते हों, पहचानते हों। अब सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि यार सीरतुन नबी पढ़नी क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है? उसके लिए ये वीडियो देखिए। विजय, दीनानाथ, जॉन और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। ये वीडियोस देख के, इन एक्टर्स को देख के आप ज़रूर हैरान हो गए होंगे। तो देखिए, इंसान का जो नेचर है ना, वो बड़ा इमिटेटिंग है। अच्छा लगता है उसे दूसरों की नकल उतारना, जिनसे वो इंस्पायर होता है, जिनको वो आइडलाइज करता है, उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। कुरान में ये बात आई है कि हम जानते हैं कि तुम्हारा नेचर इमिटेटिंग है, तुम दूसरों की नकल करोगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे, तो हमने तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे 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 बेहतर एग्जाम्पल सेट की है। इनकी पैरवी करो, इनको फॉलो करो। And there are over 50 verses in the Quran that command us to take the Prophet ﷺ as an example. कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। फरमाया, ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक उसवा है, नमूना है, बेहतरीन नमूना। अब जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि ये कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको हुक्म दिया है, तो उलमाओं की राय ये है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننا فرض العین ہے. فرض العین کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر انڈیویجول کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو جانے، کیونکہ آپ بنا جانے بنا پہچانے کیسے کسی کو فالو کر سکتے ہیں. دوسرا، یہ ایمان کے مکمل ہونے کی شرط ہے. عربی زبان میں اسے شرطن صحت الایمان کہتے ہیں، یعنی ایمان کے کمپلیٹ ہونے کی ایک کنڈیشن ہے. اور تیسری بہت 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 امپورٹنٹ بات، عاشق کیا چاہتا ہے؟ عاشق چاہتا ہے کہ اسے اس کے محبوب کی خبر ملتی رہے. اچھا، اسے وہ بات پسند ہے کیا؟ اسے وہ نیلا رنگ پسند ہے؟ پیلے نہیں، گلابی والے پھول دیجئے، میری بیگم کو وہی پسند ہیں. اکثر عاشق اس طرح کے سوال کرتے ہیں اپنے محبوب سے ریلیٹڈ. تو اگر آپ عاشق رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو بے شک آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے وہ کیسے دکھتے تھے، وہ کیسے چلتے تھے، وہ کیسے ناراض ہوتے تھے. یہ سب چیزیں ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں گے، تبھی ہم ان سے محبت کر پائیں گے، کیونکہ علم اور جانکاری سے محبت بڑھتی ہے. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Say if you love Allah, then follow me and Allah will love you. تو اس لیے محبت بڑھانے کے لیے سیرت النبی کو پڑھنا بے انتہا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی بھی انسان کا ایمان جب تک مکمل نہیں، جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو. جیسے جیسے میں آپ کو جان رہا ہوں، ہر لمحہ میری محبت آپ کے لیے اور گہری ہوتی جا رہی ہے. میرے اسرائیلی بھائی، آپ کا اخلاق ہی آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے. اس کے علاوہ سیرت اور کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، بغیر سیرت النبی کو پڑھے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن ایک نان لینئر بک ہے. ابھی کچھ بات ہو رہی ہے اور اچانک سے کچھ اور بات ہونے لگی. اب یہ جو اچانک والا اینگل ہے نا، یہ آپ کی لائف سے بالکل ختم ہو جائے گا اگر آپ نے سیرت النبی کو پڑھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے، جن کے پر ہوتے، جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے، اور لوگ انہیں دیکھ کے فوراً ایمان لے آتے. لیکن پھر لوگ کیا کہتے؟ ارے بھائی، ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں، وہ تو فرشتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو رسول اور نبیوں میں سے چنا ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے ایک لیونگ ایگزامپل بن سکیں، تاکہ انہیں ہم دیکھ کر سیکھ سکیں کہ کیسے ایک اچھا باپ بننا ہے، ایک اچھا دوست بننا ہے، ایک اچھا بیٹا بننا ہے، ایک اچھا لیڈر بننا ہے، ایک اچھا ساتھی بننا ہے، ایک اچھا پڑوسی بننا ہے. تو ہمارے اخلاق کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے ماحول اور معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب کو سیرت النبی کا پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ زندگی کی کسی موڑ پر جب آپ اداس ہوں گے نا، آپ کو لگے گا کہ شاید اب جینا آسان نہیں، اب واپس یہ دل دوبارہ سے دھڑک نہیں پائے گا، تب یہ سیرت ہی ہوگی جو آپ کو ایک دم باہوں میں بھر لے گی، آپ کو سکون دے گی، آپ کو آپٹیمسٹک بنائے رکھے گی، آپ کو احساس دلائے گی کہ نبی کی زندگی میں ایسے ایسے مقام آئے ہیں کہ سن کے آپ کا دل پھٹ پڑے گا. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے کچھ برا نہیں چاہا، ہمت رکھی، اللہ پہ بھروسہ رکھا. محمد النبی الامی. اور سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، ان کے آنر کو، ان کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، ہمیشہ اونچا رکھنے کے لیے سیرت النبی پڑھنا بے انتہا ضروری ہے، تاکہ جب کوئی ان پر انگلی اٹھائے نا تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہو. Why did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married Aisha at the age of 9? تو میرے خیال سے اب یہ بات ایک دم کلیئر ہو چکی ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنی کیوں چاہیے. تو اب اس سے ایک اور سوال نکل کر آتا ہے کہ ایکچولی سیرت ہے کیا؟ واٹ از سیرہ؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ سیرہ ایک اسٹریس فری سبجیکٹ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے اندر. اس میں ہونے والے انسیڈنٹ کو، لوکیشنز کو، تاریخوں کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سیرت النبی کا مقصد چیزوں کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک بدلاؤ لے کر آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھانا ہے. نبی کا پیغام مکہ سے، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے. اب بات کرتے ہیں ٹیکنیکل آسپیکٹ پہ کہ بھئی سیرہ ہے کیا؟ تو سیرہ ایک عربی کا لفظ ہے جو سارہ کے لفظ سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا. تو جب آپ کہتے ہیں سیرت النبی تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کی زندگی کا سفر. اب چونکہ یہ ایک سفر ہے تو سفر میں بڑے پڑاؤ بھی آتے ہیں، کہیں رکنا بھی ہوتا ہے، کہیں چلنا بھی ہوتا ہے، کہیں ٹھہرنا بھی ہوتا ہے. تو اس سفر میں کون کون سے پڑاؤ ہیں؟
سب سے پہلا شمائل، یعنی کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ دکھتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ باتیں کیسے کرتے تھے، آپ کے غصہ ہونے کا انداز کیا تھا، آپ کے مسکرانے کا طریقہ کیا تھا. یہ سب باتیں، یہ سارے شمائل ہمیں سیرت النبی میں ملتے ہیں. اب اگلا پڑاؤ کیا ہے؟ مغازی، یعنی کہ بیٹلز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری جنگیں ہوئیں، بہت ساری غزوہ ہوئیں. جن جنگوں میں، جن ایکسپیڈیشن میں وہ پرسنلی شامل تھے، تو ہم ان جنگوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے جس سے اسلام کو پھیلانے میں آسانی ہوئی، فتح ملی. اس کے علاوہ جو تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے وہ ہے احوال، یعنی کنڈیشنز. اب کیسی کنڈیشن؟ وہ حالات جب آپ بھوکے تھے، وہ حالات جب آپ اکیلے تھے، وہ حالات جب آپ صحاباؤں کے ساتھ تھے. یعنی آپ کی فزیکل کنڈیشن، آپ کی سوشل کنڈیشن، آپ کی ایموشنل اسٹیٹ. بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے. اب جب یہ دونوں باتیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ بھائی سیرہ کیا ہوتی ہے اور سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے، تو اب یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ سیرہ پڑھنے کا ادب کیا ہے. تو ہمارا ادب یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ محسوس کریں، یہ جو 15-20 منٹ میں نکال رہا ہوں یہ صرف اور صرف میرے اور میرے نبی کے لیے ہیں. ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے. اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا. اس کے علاوہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ وضو کر کے، خوشبو لگا کے، اپنے ماحول کو ایک سکون بھرا بنا کر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے تھے. کیونکہ نبی پاک کو خوشبو بے انتہا پسند تھی، اور خوشبو ایک صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ لگا تو اسے آپ رہے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. آپ کو تو خوشبو آنا ہی بند ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا ماحول ایلیویٹ ہوگا، پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور ایک طریقہ اور ایک ادب ہم سیکھیں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا خوشبوؤں سے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری سوال پر کہ بھائی ٹھیک ہے سیرہ کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ چل گیا، سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا، سیرہ پڑھنے کا طریقہ ادب کیا ہونا چاہیے ہمیں وہ بھی پتہ چل گیا. اب سیرہ کہاں سے پڑھنی ہے یہ تو بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کے 130-140 سال کے بعد ایک ہسٹورین ہوئے ابن اسحاق. انہوں نے سوچا کہ بھئی دین ایجپٹ میں، افریقہ میں، پرشیا میں، ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک جگہ اکٹھا کروں تاکہ لوگ ان کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں اور سب جگہ ایک بات مکمل طور پر پہنچ سکے. ابن اسحاق، نبی کی سیرت لکھنا آسان نہیں. یہ جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے کافی ہمت کا لیکن بہت مشکل کام ہے. مشکل تو ہے لیکن آپ کی سچی سیرت کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. بے شک اللہ تمہارے کام میں آسانی کرے. اب کیونکہ ان کی خود 2 پشتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ چکی تھیں، صحابہ تھے ان کے دادا پردادا، تو انہوں نے الگ الگ صحاباؤں کے پوتوں سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھ کر ویریفائی کر ملٹیپل صحاباؤں سے سیم نریشن کو ویریفائی کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مکمل زندگی کا جو بایو ڈیٹا تھا وہ جمع کر لیا اور اسے کرونولوجیکل آرڈر میں لگا دیا. یعنی کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا. لیکن جیسا میں نے کہا یہ ایک ہسٹورین تھے، یہ کوئی حدیث اسپیشلسٹ نہیں تھے. اسی لیے جب ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں تو ہم وہاں سے کوئی لیگل رولنگ نہیں نکال سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے ارے نبی نے ایسا کام کیا تھا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. نہیں. اس کے لیے فقہ ایک الگ کیٹیگری ہے، اس کے بارے میں الگ سے پڑھنا ہے. اس کو تو ہم صرف اخلاقیات کے طور پہ پڑھتے ہیں، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جیسا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. جوال یہ دیکھو یہ والی حدیث، اور اس پنے پر بھی ایک کمزور روایت ہے. ابن اسحاق کی تحقیق میں کچھ کمیاں ہیں. صحیح کہا، چلو مفتی صاحب کو خبر کرتے ہیں. پھر کچھ وقت گزرا اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہوئے، ان کا نام تھا ابن ہشام. ابن ہشام نے محسوس کیا کہ میرے استاد نے بہت زیادہ لمبا کرونولوجیکل آرڈر بنا دیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، جو کمزور حدیثیں تھیں، کمزور روایت تھیں، انہیں الگ نکال دیا اور پھر جا کر انہوں نے 3 والیوم کی ایک کتاب بنائی جس کو ہم سیرہ ابن ہشام کہتے ہیں.
یہ کتاب فیکچولی اتنی زیادہ کریکٹ تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ ایکسیپٹ کر لیا، یہاں تک کہ ابن کثیر، امام السیوطی، امام البیہقی، ان سب علماؤں کی کتابیں ابن ہشام کی سیرت النبی پر ہی بیسڈ ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر کتاب سیرت النبی کی ان 3 کتابوں پر بیسڈ ہے۔ اب کیونکہ وقت بدلتا چلا گیا، لوگوں کے پاس وقت کم ہو گیا یا لوگوں کے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی، تو سیرت النبی کو مختصر کیا جانے لگا، چھوٹا کیا جانے لگا، سمرائز کیا جانے لگا۔ مکتوب ابھی تک سیرت مکمل نہیں کی؟ کوشش کرتا ہوں مگر وقت نہیں مل پاتا۔ ان کتابوں کو پڑھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اکثر لوگوں کے لیے اس میں تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ مجھے خود یہ کتاب ختم کرنے میں تقریباً 2.5-3 سال لگے ہیں۔ میں نے پارٹ ٹائم اس کو ہر روز پڑھا ہے، 2-2.5 گھنٹے آلموسٹ، تب بھی مجھے 2.5-3 سال لگ گئے، کیونکہ جب آپ اس طرح کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی عالم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ عالم جو اس پیج کی ڈیٹیلز کو آپ کو بتائے۔ تو میں نے ڈاکٹر یاسر قاضی ہیں، شیخ حمزہ یوسف ہیں، شیخ عبد الناصر احمد جانگا ہیں، ان سب کو ریفر کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے الرحیق المختوم، بہت امپورٹنٹ کتاب ہے سیرت النبی کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ انگریزی میں پڑھنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، ابو بکر سراج الدین عرف مارٹن لنگ کی یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، محمد۔ میرے خیال میں انگریزی میں ون آف دا بیسٹ بک ہے، ون آف دا بیسٹ بک۔ And his name in Arabic means Sirajuddin, the lamp that guides to religion. And so I am eternally indebted to him. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہم ایک کمیونٹی ہیں، ہم ایک پریوار، ایک فیملی کی طرح ہیں، تو آپ کو ان کتابوں کو خریدنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب کتابوں کی PDF ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو آپ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، ان کے 10-12 پیجز پرنٹ کروائیے، آرام سے پڑھیے اور پھر اگلی والی ویڈیو دیکھیے، تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، واٹ از دی آرٹ آف ریڈنگ اے بک، کیونکہ خالی کتاب کے پنے پڑھ لینے سے بات ختم نہیں ہو جاتی، اس کی گہرائی میں بہت زیادہ اترنا پڑتا ہے۔ أبو حيان التوحيدي said يظن الغمرة أن الكتب تهدي. Try to learn without a teacher, you'll go astray. امید کرتا ہوں کہ سیرت النبی کی یہ پہلی کلاس آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے، ہر بات کا فیکٹ ہو، ثبوت ہو، آپ کے پاس پروف موجود ہو، اور آپ بالکل بھی بور نہ ہوں۔ اور آپ بھی کوشش کریے گا کہ جڑے رہیں، لگے رہیں۔ تو اگر ہو سکے تو کامنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اس میں اور کیا امپروومنٹ کیے جا سکتے ہیں، کیا آپ کو کوئی نئی بات سیکھنے کو ملی، کچھ نیا جاننے کو ملا، جیسا بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں آپ کے کامنٹس کا انتظار